अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज का दिन हमारा होता है जिसमें हम तज्जिया करवाते हैं अपने मोहतरम तज्जिया निगारों से। जो बैकड्रॉप में सारी खबरें चल रही हैं आपको इल्म है, सानेहा मरी, उसके अलावा पार्लियामेंट में न सिर्फ इस पर बात हो रही है बल्कि मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि हर सदी का एक बहरान होता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। अपोजिशन समझती है कि IMF के हवाले से उनकी तजावीज़ इंक्लूड नहीं की गई और जिस किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उससे महंगाई का एक तूफ़ान सामने आएगा। साथ ही वो स्टेट बैंक के हवाले से जो तरमीमी बिल है खुद मुख्तारी के हवाले से उस पर भी कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात अपोजिशन बना सकती है या अपोजिशन सिर्फ महज तकारीर तक ही अपने आप को फोकस करती रहेगी। दूसरी जानिब आपको पता है कि आज शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सरबराही इजलास का जिक्र हुआ PDM के, जिसमें इन हाउस तब्दीली के हवाले से गौर किया जाएगा, ऐसा भी कहना था। लेकिन लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी है PDM ने, उसके हवाले से वो मार्च का ही जिक्र था कि मार्च में ही होगी और उसके जो तमाम तर मामलात हैं उस हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अब ये समझ नहीं आता कि अपोजिशन जो PDM में मौजूद अपोजिशन जमाते हैं क्या वो उसी मार्च की लॉन्ग मार्च पर रहेंगी, फिर 27 फरवरी को होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उसके क्या जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने भी कराची से इस्लामाबाद तक जाने का कहा है। ये वो तमाम बातें हैं जो आज के मोहतरम मेहमानों से हम पूछेंगे कि उनकी नज़र में अपोजिशन क्या हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई टफ टाइम बना सकती है या अपोजिशन इस वक्त उनका जो फोकस है वो है किधर। मेरे मोहतरम मेहमान आज हैं अम्मार मसूद साहब, सलमान आबिद साहब और कमर चीमा साहब। सलमान आबिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात अपोजिशन आपके नज़दीक अगले 3 माह में कर सकती है? बैकड्रॉप में आपको पता है एक फॉरेन फंडिंग की एक जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी है, सानेहा मरी हुआ है, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट अभी सामने आनी है, और साथ में जो मिनी बजट और 300 अरब के जो टैक्सेस लगाए गए हैं उससे पैदा होने वाले मसाइल। बुनियादी तौर पे तो जब PDM एक थी, यानी ये सारी अपोजिशन जमातें जब एक सफ में थी और शुरू में उन्होंने अपना एक बड़ा मोमेंटम बनाया था और लगता था कि ये हुकूमत को बहुत टफ टाइम देंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि PDM के अंदर जो तकसीम हुई और जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने अपने आप को साइडलाइन कर दिया या उनको निकाल दिया गया, उसके बाद से तो हमें कोई मुत्तहिदा अपोजिशन नजर नहीं आ सकी। और इस वक्त जो अपोजिशन है वो तकसीम शुदा अपोजिशन है। अब आप देखिए, आपको कहीं महमूद खान अचकजई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, असफंदियार बली कहीं नजर नहीं आ रहे, आफ्ताब शेरपाव नजर नहीं आ रहे। ये जो इस वक्त JUI और PMLN और पीपल्स पार्टी, ये 3 लोग हैं जो बहुत ज्यादा सरगर्म है और दोनों ग्रुपों की जो अपनी अपनी उड़ान है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो 27 मार्च का ऐलान कर दिया है, इससे 27 फरवरी का जो ऐलान किया है, ये इन्होंने एक कदम आगे जाकर अपोजिशन की तकसीम को और ज्यादा वाज़े कर दिया है। फिर इसके अलावा आप देखिए, हुकूमत गिराने के बारे में पीपल्स पार्टी का रवैया तो बिल्कुल वो नहीं है जो PMLN या JUI समझते थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध हुकूमत का हिस्सा है। वो क्यों चाहेगी कि मरकजी हुकूमत गिरे और उसके बाद अगला नजला जो है वो सूबाई हुकूमतों के ऊपर आए। और इसी तरीके से जो तहरीके अदम एतमाद की बात है, उस पर अगरचे पीपल्स पार्टी राजी थी, लेकिन कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो खुर्शीद शाह का फार्मूला था जो सरदार एयाज सादिक साहब लेके गए थे, उसको तो मानने से इनकार कर दिया था। अब ये 2 मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च जो हो रहे हैं, मुझे तो ये लगता है ये हुकूमत से ज्यादा, यानी पीपल्स पार्टी ने PMLN या JUI के खिलाफ लॉन्ग मार्च करना शुरू कर दिया है। अगर इन दोनों ने अलग अलग मार्च करने हैं तो उससे क्या नतीजा निकलेगा, मेरी समझ से तो बाहर है। अगर मेरा अपना ख्याल ये है, अगर इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, अगर ये ऑपोजिशन मुत्तहिद होती तो जो कुछ मैंने कहा फॉरेन फंडिंग के हवाले से हो, मिनी बजट के हवाले से हो, सानिया मरी के हवाले से हो, तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन अगर होती तो हुकूमत को घबराना चाहिए था। फिर लाजमी बात है, देखिए ना, जब उन्होंने शुरू में मोमेंटम भी बना लिया था और हुकूमत दबाव में आ गई थी, तो अगर ये अपोजिशन मुत्तहिद होती तो आज अपोजिशन की पॉलिटिक्स का रंग भी मुख्तलिफ होता और हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है इस अपोजिशन जमात के बारे में वो भी मुख्तलिफ होता, वो भी कमजोर विकेट पे खड़े होते। अच्छा, कमर चीमा साहब, इसका मतलब इमरान खान साहब अच्छा करे ना अच्छा करे कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब उनके लिए इस वक्त सुकून है बिकॉज दे नो कि
اپوزیشن تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور منی بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے جو ووٹنگ ہونی ہے، آج خواجہ آصف نے اس کا ذکر ضرور کیا کہ آپ کو لوگوں کی ترلے منتیں کرنے پڑیں کہ اپنے ہی لوگوں کے کہ آپ آ جائیں، اور اتحادی بھی ساتھ ہیں، تو کوئی اتنی مشکلات ہیں نہیں اس حکومت کے لیے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ اپوزیشن کو بھی یہی کہتی ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں، گو کہ اب میڈیا کو انگیج کرنے کے لیے، پارلیمنٹ میں کہنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اس سال الیکشن ہو رہے ہیں، اس سال الیکشن ہو رہے ہیں، یہ کوئی بندہ اس کو سیریس نہیں لیتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نارملی پاکستان میں بات کی جاتی ہے، جی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ میرا خیال ہے جب تک ہمارے ہاں یہ تاثر پیدا نہیں ہوگا کہ حکومتیں آزادانہ طریقے سے پاور میں آتی ہیں، تب تک یہ سوال اٹھتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اگر جو وہ کر رہے ہیں وہ سیاہ کریں سفید کریں، ان کے لیے سامنے تو اپوزیشن نہیں، اپوزیشن تو راستے ڈھونڈ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب پی ڈی ایم یہ بات کرتی ہے کہ ہم مارچ میں جو ہے وہ کریں گے، مارچ کریں گے، تو کون سی اپوزیشن ہے جو 4 مہینے کا ٹائم دیتی ہے؟ اگر آپ کو بہت ارجنٹ مارچ کرنا ہے، آپ واقعی لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو امیڈیٹلی مارچ کرنا چاہیے تھا۔ منی بجٹ پوچھیں، دیکھیں یہ بہت بڑا اکنامک کرائسس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بہت بڑی نیگلیجنس دکھا رہی ہے کہ اپوزیشن حکومت کو منی بجٹ کے اوپر اور اکانومی کے اوپر گرل نہیں کر رہی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں اس وقت ایک سیریس اکنامک چارٹر کی ضرورت ہے، جو کہ کم از کم 2 دہائیاں 3 دہائیاں تک رہے۔ دیکھیں آج بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 3.4% پہ گرو کرے گا۔ ہماری جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں 7-8% پہ گرو کرنا پڑے گا۔ دنیا کے تمام، اس ہمارے خطے کے جو تمام ممالک ہیں، وہ سارے 8%، 7%، 10%، 11% پہ گرو کر رہے ہیں۔ سو ہمیں جس حساب سے ہماری، اور دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج اس وقت اکانومی ہے، اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں ہے۔ سب سے بڑا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے، چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کھلی چھوٹ دے رہی ہے اس حکومت کو۔ عمار، اگر میرے دونوں محترم مہمانوں نے اپوزیشن کے حوالے سے کہا کہ دے آر ناٹ سیریس، پھر واٹ از سو سیریس ان دا پاور کوریڈورز کہ خان صاحب کی حکومت کے ان پاور کوریڈورز میں یہ سرگوشیاں ہیں کہ اگلے 3 ماہ بڑے اہم ہیں؟ وہ 3 ماہ کس لحاظ سے اہم ہے اگر اپوزیشن نہ متحد ہے، نہ ان تیلوں میں کوئی تیل ہے؟ جی نادیہ، کچھ میں بہت حد تک اپنے معزز پینلسٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا مومنٹم وہ نہیں رہا جو گجرانوالہ کے بعد کی نواز شریف کی تقریر کے بعد ڈیولپ ہو گیا تھا۔ اس وقت انہیں زیادہ فارورڈ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد شاید مصلحتوں کا یا کسی اور چیز کا شکار ہو گئے اور وہ مومنٹم قائم نہیں رہا۔ دوسرا جو بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ الگ ہو رہا ہے اور جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کا الگ ہو رہا ہے، تو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں یا اس علاقے میں عددی اکثریت یا عوامی پذیرائی تو ہے ہی نہیں، تو وہ بے شک لانگ مارچ کریں، لیکن جو اصل میں لانگ مارچ ہوگا وہ جے یو آئی کا اور پی ایم ایل این کا ہوگا۔ جو میرے پاس کچھ خبریں ہیں اور کچھ ذرائع سے یہ خبریں ہیں کہ ایک سٹیج پر لندن میں کہیں یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ ان ہاؤس چینج کی اجازت دے دی جائے گی، اور خواجہ آصف بھی آپ دیکھ لیجئے اسی طرح کی کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور احسن اقبال کے بیانات بھی آپ دیکھ لیجئے، تو ان ہاؤس چینج کی اجازت مل گئی ہے۔ لیکن اس میں جو لندن سے انہیں انسٹرکشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کی صورت میں نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ایم ایل این، نہ جے یو آئی، ان کا کوئی شخص وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور اگر کوئی وزیر اعظم بننا ہوا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی آئے گا۔ اس صورت میں اس کے بعد جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شخص وزیر اعظم بنے گا، وہ پرویز خٹک ہو یا جہانگیر ترین ہو یا جو بھی ہو، وہ 15 دن کے اندر اندر، 30 دن بھی نہیں، 1 مہینہ بھی نہیں، الیکشن کو اناؤنس کرے گا۔ یہاں تک یہ باتیں ہوئی ہیں، اور آج ہم نے جب مولانا کی اور شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی تو ہمیں اس میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گرجتے برستے تھے اس طرح کی گرج برس نظر نہیں آئی۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات مولانا فضل الرحمان نے کی، وہ 5 فروری کے حوالے سے ہے کہ سی پیک کو جس طرح نے برباد کیا،
اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ یہ سی پیک کے منصوبے اگر افتتاح نہیں کر رہے تو ہم عوام کے ساتھ مل کر ان کا افتتاح کریں گے. یہ نقطہ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ ساری جو گلوبل پالیٹکس ہے اور ہماری خارجہ کی تمام تر پالیسیز کو ایک طرح سے نئی آنے والی چینج کے ذریعے ایکسپلین کرتا ہے. اچھا، آپ نے جو بات کہی کہ یہاں تک معاملات طے ہو گئے ہیں، سلمان عابد صاحب مستقل مسکراتے رہے. مجھے بریک لینی ہے، لیکن عمار اگر آپ یہ بتانا، پھر میں اپنے سوال پہ واپس آؤں گی، لیکن اگر آپ یہ بتا دیتے ہمیں کہ یہ معاملات کس سے طے پائے ہیں یا کس نے اگری کر لیا ہے کہ جی ایک ان ہاؤس تبدیلی ہوگی اور تحریک انصاف سے ہی دوسرا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے، جس نے 15 دن 30 میں بھی نہیں 15 دن میں الیکشن کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. میں بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آ کر آپ سے ضرور پوچھوں گی رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. عمار مسعود صاحب، سلمان عابد صاحب اور قمر چیمہ صاحب تجزیہ کر رہے ہیں جو سیاسی منظرنامے پر سامنے نظر آ رہی ہیں بہت سی چیزیں، اور پس پردہ جو ہے وہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. عمار، یہ معاملات کس سے طے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے، آج کل آپ بے شک جو مرضی کیجئے، ہمارا میڈیا جو مرضی کہتا رہے، اور جس طرح انہوں نے پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود پاور سینٹر پالیٹکس کا نواز شریف ہی بنے ہوئے ہیں. آپ اگر 8 بجے کے شوز تمام چینلوں پر دیکھ لیں تو یہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے نواز شریف کے حوالے سے. تو وہاں پہ ہی کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہوئی ہوگی. بہت زیادہ چیزیں میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن ابھی تک کا، اور اٹ مائٹ چینج ان دا نیکسٹ ڈیز، لیکن ابھی تک کا یہی پلان ہے کہ ان ہاؤس چینج ہوگا، اور ان ہاؤس چینج کے ذریعے پی ٹی آئی میں سے ہی کوئی شخص وزیر اعظم منتخب ہوگا. اور جی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وجہ اس میں بہت بڑا بلو ہے حکومت کے لیے فارن فنڈنگ. اور پھر دیکھیے، یہ ایک شکست خوردہ حکومت ہے، اور شکست کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. تو جو لوگ ان کے ساتھ بھی تھے، وہ اتحادی ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، سہارے ہوں، بیساکھیاں ہوں، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جانا چاہیے. یہ انیویٹیبل ہے، یہ قانون قدرت ہے. اور وہ اس شکست کی، اس ہزیمت کی، اس تذلیل کی عوامی اینگر کی ذمہ داری خود نہیں لینا چاہتے، بے شک وہ کتنی ہی ان کی ذمہ داری کیوں نہ. ہاں اچھا، آپ نے یہ کہا. اب سلمان عابد صاحب اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. سلمان عابد صاحب، جو بات میں نے عمار صاحب سے پوچھی تھی وہ یہی تھی، کیا یہی وجہ ہے؟ کیونکہ یہ سرگوشیاں بہت ہیں کہ اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں. خود پی ٹی آئی کے وزراء کہتے ہیں کہ اگر 3 ماہ ہم نے گزار لیے تو آگے پھر بہت سکون ہوگا، اور اگر جو ہونا ہے وہ اس 3 ماہ میں ہونا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حامی لوگ یا ان کے دانشور حضرات یا صحافی حضرات، وہ تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہو گئے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں جمہوریت کے اوپر بھی، اور وہ ووٹ کو بیانیے کی جو عزت دورے کے جتنے نعرے تھے وہ سب کو پتا ہے پھر کیا ہوا. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی تصحیح تو یہ کر لیں کہ جہانگیر ترین تو وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتے، وہ تو نااہل ہیں. اب پرویز خٹک کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مجھے بتائیے. یہ فارمولہ جو ہے، یہ فارمولہ پہلے بھی استعمال ہوا تھا کہ مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف سے ہٹ کے کسی کو پارٹی کے اندر سے وزیر اعظم بنایا جائے. شہباز شریف کا اور مخدوم امین فہیم کا نام آیا تھا. دیکھیے، پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام ہے، یا وہ وزیر اعظم ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے، وہ پارٹی نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی وزیر اعظم آئے گا، کم از کم میں تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر ان کی حکومت جائے گی تو پھر وہ ویسے ہی جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ تحریک عدم اعتماد کی جو بات کی جا رہی ہے، ابھی سردار ریاض صادق صاحب کا اور بہت سے لوگوں کے میں نے بیانات پڑھے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب تو بار بار نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات کروائیں اور نئے انتخابات کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کون پرائم منسٹر 15 دن کے لیے آئے گا. یہ جو سردار ریاض صادق صاحب گئے تھے وہاں پر خورشید شاہ فارمولہ لے کے، اس میں تو انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم دیا تھا خورشید شاہ صاحب نے کہ اگر پرائم منسٹر ہمارا آ جائے تو ہم 3 ماہ، اس کو بھی نواز شریف نے قبول نہیں کیا. اور میں نے ابھی نواز شریف صاحب کا ایک بیان پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ نئے الیکشن اناؤنس کروائے جائیں. وہ تو اناؤنس کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری چائے کی پیالی میں طوفان ہے. ابھی انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کی بات کی ہے. ذرا کسی وقت نادیہ آپ وہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے نا، اس کی رپورٹ نکال لیں. اکبر ایس بابر کا بنیادی الزام یہ تھا کہ بھارت سے اور اسرائیل کے مختلف لابیوں سے فنڈنگ حاصل کی گئی ہے. اس سکروٹنی کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی ایویڈنس اس طرح کا سٹرونگ نہیں مل سکا جو اکبر ایس بابر بات کر رہے ہیں. باقی اس کے اندر پروسیجرل مسٹیکس ہیں، وہ ہر پارٹی کو جس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے اس میں سے نکلیں گی.
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی پالیٹکس ہو رہی ہے یہ صرف میڈیا ٹاک شو کے حوالے سے ہے اور اپنے آپ کو 2023 کے انتخابات کے تناظر میں ایک نئی صف بندی جو ہے نا وہ پولیٹیکلی بن رہی ہے اور ابھی تو مقابلہ جو ہے نہیں اگر میڈیا ٹاک کے حوالے سے ہے سلمان عابد صاحب تو پھر پی ٹی آئی کے وزراء ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بند کمروں میں یہ باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ کیونکہ ایک بڑے پاورفل طریقے سے یہ کہا گیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، جس کی وضاحت پھر آئی ایس پی آر کو کرنی پڑی کہ وہ ایسا معاملہ تو نہیں ہوا، نہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے اور کسی نے کی ہے تو ذرا اس کا نام بتا دیں۔ تو اب جو لوگ یہ میڈیا میں آ کے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور یہ جس نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے پی ایم ایل این کو کہ جناب یہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، عمران خان چلے جائیں گے، ان کے مقابلے میں ان کے اندر سے کوئی آئے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا اس کی بھی کوئی وضاحت کر دینا، یا سب ان باتوں کو چھپا کے رکھنا ہے؟ اور یہ چائے کی پیالی کا طوفان تو پچھلے 3.5 سال سے کوئی 10 دفعہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا ہے اور 6 دفعہ جو ہے عثمان بزدار کی حکومت کو گھر بھیجا گیا ہے۔ ہاں قمر چیمہ صاحب، جو بات سلمان عابد کہہ رہے ہیں اسپیشلی دی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے کہ اکبر ایس بابر صاحب کا الزام، کیونکہ دیکھیں وہ بھی بڑے مطمئن ہیں وزیر اعظم اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سے، انہوں نے کہا ہمیں کلیئر قرار دے دیا ہے۔ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا، عمران خان کو اس کی وجہ سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو فارغ کیا جاتا ہے یا عمران خان کے اسی طریقے ان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو عمران خان نے جو چیزیں ٹوسٹ کرنی ہے اور جب انہوں نے عوام تک پہنچنا ہے تو اس میں عمران خان کا جو امیج ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اور لوگوں کے اندر ایک سمپتھی بڑھے گی۔ سو میرا خیال ہے نہ تو اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپوزیشن افورڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی اس طرح کے حلقے افورڈ کر سکتے ہیں اگر عمران خان ان کو پسند نہیں ہے اور کسی اور کو لے کے آنا ہے۔ بیسیکلی عمران خان اس وقت سٹیبلٹی کا نام ہے دوسرے لفظوں میں، اور ان کی گورنمنٹ سٹیبلٹی کا نام ہے۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ یہ ان کو بچایا ہی جائے گا، کس طرح بچایا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ سیاسی جماعتیں فنڈنگ لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، سب باتیں کرتے ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے کس کو کس طرح کا پیسہ آیا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک اور طریقے سے سیل کریں گے۔ سو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور جو سلمان عابد صاحب نے کہا، بالکل عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ باقی آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ یہی نہیں پتا کہ عمران خان کے بعد نمبر 2 کون ہے اور نمبر 3 کون ہے، اور عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میرے بعد پارٹی میں کون پاورفل ہے۔ اسی لیے تو وہ پاور کسی کو دیتے ہی نہیں ہے، وہ بھلے کے پی ہو، وہ پنجاب ہو، وہ مرکز ہو، وہ پاور اپنے پاس رکھتے ہیں جتنی ممکن ہو سکے، یا تھوڑی بہت جو ہے وہ بیوروکریٹس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو سینٹرلائزیشن آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں، اسی وجہ سے فیصلے نہیں ہو پاتے، اسی وجہ سے بیڈ گورننس ہے۔ تو میرا نہیں خیال عمران خان کو فارغ کیا جائے گا یا وہ اس کیس میں چلے جائیں گے۔ یہ کیس اسی طرح چلتا رہے گا اور اپوزیشن اور حکومت بس یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں اور ہمیں انگیج کر رہے ہیں سب کو۔ صحیح، سب کو انگیج کر رہے ہیں، اور یہ جو لاسٹ ایئر آف دس ٹینیور ہے اس میں یہی جلسے، یہی ریلیاں، یہی لانگ مارچ کی کالز آتی رہیں گی۔ میں ایک بریک لیتی ہوں، ویدر عمار اگریز اور ناٹ۔ 27 فروری کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کال دی ہے اس میں اپوزیشن کیوں، جو دیگر جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، وہ کیوں اکٹھا نہیں ہونا چاہتی؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کرتے ہیں ذرا 27 فروری کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے ایک لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ عمار، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دھرنے کے خلاف رہی ہے کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، تو یہ کس قسم کی لانگ مارچ آپ کے نزدیک ہونے جا رہی ہے، جو کراچی سے جس کا آغاز ہوگا اسلام آباد تک جائیں گے، اور یہ مہنگائی کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں، اور کیا کسی سطح پر دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ اس میں اگر شمولیت اختیار کر لیں تو اس کو کچھ مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک طرح سے 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش ہے، اور یہ لانگ مارچ ظاہر ہے شاید سندھ میں اگر اس کا کوئی شو کر سکیں بڑا تو وہ ہو سکے گا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے یہ اگر اسلام آباد کی طرف ان کا آنے کا ارادہ ہے تو اسلام آباد میں ان کے پاس وہ نفری نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہے کہ جو بڑا لانگ مارچ کر سکیں۔ جو بھی پیپلز پارٹی کا رول پی ڈی ایم کے حوالے سے رہا ہے وہ ہمیشہ سے ہی ان کی جو بیانیہ ہے وہ پی ڈی ایم کے بیانیے سے ذرا مختلف نظر آتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈویژن ہے ان دونوں کے درمیان،
اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈویژن کریٹ کی جا رہی ہے، اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈویژن صرف دکھائی دی جاتی ہے۔ ایک نقطہ نظر کا یہ بھی خیال ہے، اور اس کا کچھ ذکر میرے معزز پینلسٹ نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف اور زرداری ہیں، یہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ کبھی بالکل درست ہے، کبھی سنتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے ہیں، کبھی خورشید شاہ فارمولے کی بات ہو جاتی ہے، کبھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہو جاتی ہے، اور یہ بات بڑی تیزی سے پھیلا دی جاتی ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل درست انہوں نے کہا کہ 3 سال میں ایسا بے تحاشا دفعہ ہوا ہے، لیکن وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹیریلائز نہ ہونے میں پرابلم یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا تو اپنے 5 سال پورے کرے، یا پھر کسی لیجٹمیٹ طریقے سے یہ فارغ ہو، کسی طرح سیاسی شہید نہ بنے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت صائب رائے ہے۔ لیکن جو دوسری جانب لندن سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ اس سے کچھ مختلف نظر آ رہی ہیں، اور اس میں یہ لگتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی سٹیپ آگے لیا جائے گا، کیونکہ اب بہت سارے لوگ اس حکومت سے نالاں ہو گئے۔ اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد بھی ہو سکتی ہے، یہ فارن فنڈنگ کا بھی کیس ہو سکتا ہے، نیب بھی کوئی کیس نکال سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جب حکومتوں کو گھر بھیجنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بے تحاشا ہیلے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب، میری تو ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے، اور اگر یہ 5 سال پورے نہیں کرتے، کسی طریقے سے انہیں جانا ہے تو وہ جو بھی طریقہ ہو ایک جمہوری ڈیموکریٹک طریقہ ہو، تاکہ وہ کسی طرح سیاسی شہید نہ بن سکے۔ لیکن جتنی پچھلی حکومتوں میں بھی ہم نے دیکھا نا، وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے جو اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم نے حاصل کیا سلمان عابد صاحب، اور یہ کافی پہلے کی بات میں اب آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے بعد ان کی حکومت ایک طرح سے مشکلات کا زیادہ شکار رہی، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہمیں ویک ہوتی نظر آ رہی ہے rather than emerging more stronger۔ اور اس کی ریزن کہ آپ ایکویٹ کریں گے جو ابتدا میں عمار صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ آج جو مولانا صاحب کا بھی لہجہ تھا ٹورڈ اسٹیبلشمنٹ، وہ بڑا نرم رویہ تھا، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے پہلے مرحلے کے حوالے سے بھی ذکر کیا بلدیاتی انتخابات کا۔ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، وہ اب اقتدار کی سیاست کا حصہ بن گئے کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے بعد، اور اب وہ طاقت کے مراکز کے اندر کھیلیں گے۔ اب وہ کیوں سسٹم کو لپیٹیں گے مجھے بتائیے نا، اور اگر وہ سسٹم لپیٹا جائے گا تو یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بھی نہیں بچے گا، جس کے تحت مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی بھاری اکثریت حاصل کی ہے وہاں کے پی کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، عمران خان صاحب دباؤ میں جو آئے ہیں وہ اپوزیشن سے زیادہ اپنی گورننس کے معاملات میں اور اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ جو بار بار انہوں نے ٹیموں میں تبدیلیاں کی ہیں، جو نتائج وہ نکالنا چاہتے تھے وہ اس طرح سے نکل نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار اور محمود خان کے پی کے میں جو کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے، نہ وہ حکومت کا ہاتھ بٹا سکے مرکزی حکومت کا کہ وہ اپنا ایک لیکن ان پہ کوئی زور تو نہیں ہے نا، کوئی زبردستی نہیں ہے وزیر اعظم پر کہ وہ تبدیل نہ کر سکے۔ وہ ٹیم تو تبدیل کرتے ہیں، لیکن وہ جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور جس کے لیے زیادہ سوال ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، ان کو وہ نہیں بدلتے۔ دیکھیے، بات یہ کہ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا، اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے تو اس کی بڑی قیمت تو ان کو اگلے انتخابات میں ادا کرنی پڑے گی نا۔ تو لیٹس سی کہ عمران خان صاحب اگر وہ اس پہ بزد ہے تو وہ آگے جا کے اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو اپوزیشن جماعت ہے نا، اب اس کے سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ 2023 کا انتخاب ہے، اور اس کے لیے ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو اعلان کیا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایک متبادل قوت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور انہی کو پیش کر رہے ہیں جن کو سب کو پتا ہے کہ طاقت کا مرکز کہاں پر ہے۔ اس لیے لڑائی جو ہے اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ متبادل کے طور پہ اگر کسی نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو پیپلز پارٹی ایک اگلا سٹیپ اٹھا کے کہنا چاہتی ہے کہ ہم ہیں متبادل، اور خاص طور پہ پنجاب میں وہ ساؤتھ پنجاب کو بیس کر کے اپنے لیے کوئی سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو آگے آپ دیکھیے گا کہ جو لڑائی ہے نا، یعنی پی ایم ایل این کی ایک طرف لڑائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی،
اور ایک طرف لڑائی ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوگی. اور اسی طریقے سے جو ایک دھینگا مشتی جو ہے نا وہ ہمیں اس مہاجرائی میں بہت زیادہ نظر آئے گی اگلے پورے ایک سال کے اندر. اس میں پی ٹی آئی جو ہے جب اگلا بجٹ پیش کرے گی کس حد تک وہ لوگوں کو ریلیف دے سکے گی, کس حد تک اپنی اکانومی کو درست کر سکے گی, کتنا اپنا پرسپشن بلڈ کر سکے گی, یہ وہ امپورٹنٹ سوال ہیں جو عمران خان کی حکومت یا ان کے فیوچر کے کانٹیکسٹ میں کہے جا سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا اس وقت کسی قسم کی کوئی مہم جوئی جو ہے, ایک سیکنڈ, اس وقت کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی مہم جوئی نہ تو یہ اپوزیشن جماعتیں کریں گی اور نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے اشارے ہیں کہ وہ کوئی بڑی مہم جوئی کر کے کوئی بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں. دیکھیں سلمان عابد صاحب کے شام میں سب شو میں بیٹھ کر اور ایک دوسرے کو مطلب اسٹیبلشمنٹ کو ہر طرف جو ہے وہ ڈریگ کرتے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے معاملات سے. قمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ نیئر فیوچر میں اس کا مطلب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے تحریک انصاف کے لیے وہ یہ دوسرا مرحلہ ہے جو بلدیاتی انتخابات کا ہے, خیبر پختونخوا کا, اور اس کے بعد پنجاب. جی قمر چیمہ صاحب. جی دیکھیں, یہ تو ایک ان کے لیے واقعی ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ میک اور بریک فیکٹر ہے یہ بہت بڑا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو پچھلے 2-2.5-3 سال میں ایجیٹیشن کی ہے ان کو پھل مل گیا ہے کے پی کے اندر, اور وہ اور مزید ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم وہ پنجاب میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کے پی اور اسلام آباد میں. تو وہ بیسیکلی اپوزیشن ایجیٹیشن کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پنجاب میں یہ فائدہ رہے گا کہ وہ نمبر 2 رہیں گے, اور نمبر 2 رہ کے وہ ریلیونٹ رہیں گے. سو عمران خان صاحب جو پچھلے کافی عرصے سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں, جانے نہ انجانے اور مختلف انداز سے مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں, تو بیسیکلی ان کو خوف ہی یہ تھا کہ یہ جو مذہبی لابی ہے کے پی کے اندر یہ ان کو ہرا دے گی, اور عمران خان صاحب جو بھی ہو جائے وہ کے پی کو ایز اے بیس لوز نہیں کرنا چاہتے. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ پریشان بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب تو واپس الٹیمیٹلی نون لیگ کے پاس چلے جانا ہے, مرکز میں ان کے نمبر کم ہونے ہیں, تو ایک کے پی بچتے ہیں. اگر وہ بھی لوز کر دیا تو میں یہ نہ ہو کہ میرا بالکل ہی صفایا ہو جائے. سو وہ مذہب کارڈ اور اس چیزوں میں انوالو ہیں, اور یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ ظاہری بات ہے یہ ایک ٹیمپریچر سیٹ کرے گا 2023 کے الیکشن کا, اور آپ کو پتہ ٹائم تو بہت کم ہے, اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو وننگ ہارسز ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں, پارٹیاں بدلیں گے, کچھ پیپلز پارٹی میں بھی اگلے ایک دن کل پرسوں 1-2 بندے آئے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ بلدیاتی انتخاب جو ہے وہ میک اور بریک ہوگا. ایک چیز آخری بات, بھلے عمران خان کی پارٹی میں جو ایم این ایز ایم پیز ان کے ساتھ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, اور وہ دیکھتے پھرتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپرچونٹی ملے تو ہم کہیں اور چلے جائیں, حالات کس طرح کے بن رہے ہیں. تو چیزیں کوئی خان صاحب کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ منیمم اپنی کوئی بیسک بچانا چاہتے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو ٹف ٹائم دیں گے کے پی میں. اچھا, تو عمار کیونکہ وقت بہت کم رہتے ہیں, میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے جو دیگر جماعتیں ہیں وہ صرف پہلے مرحلے کے حوالے سے جو بلدیاتی انتخابات کا ہوا ہے تھوڑا انہوں نے ایک سکون کے سانس وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ لے رہی ہیں, آج اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. کیا یہی وہ چیز ہے جو ان کو اس وقت گیئر اپ کر رہی ہے ٹورڈز آئیدر اے لانگ مارچ, یا پھر اپنی ایک طرح سے یہ الیکشنئرنگ ہی ہوگی کیونکہ اگلا سال تو پورا پھر اسی میں گزرے گا؟ جی بیسیکلی یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں جو کے پی کے میں جو پہلا حصہ مکمل ہوا, اس کے بارے میں تمام سٹیک ہولڈر کی طرف سے ایک بات متفقہ طور پر سامنے آ رہی ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نظر نہیں آیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ جو انتخابات ہوئے ان میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا واضح رول تھا. تو یہ ظاہر ہے جو جب لوگوں کے ووٹ چوری ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی ایسا موقع نظر آتا ہے جب صاف شفاف انتخابات ہو رہے ہوں تو سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سکون کی بات ہوتی ہے, اور وہ میرے خیال میں خوشی کی خبر بھی ہوتی ہے. آگے دوسرا مجھے یوں لگا کہ اس پروگرام میں گفتگو سے ہم کچھ ایک بات سے غلط مطلب نکالا جا رہا ہے کہ شاید میں نے کوئی ابتدائی گفتگو میں اس طرح کی بات کی کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے یا پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑی ہے اور نون لیگ بھی اس ریس میں کھڑی ہے. میرے خیال میں
गुज़िश्ता 3 साल में जो कैंपेन हुई है अपोजिशन जमातों की तरफ से, आप ये तस्लीम करेंगी, उससे बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी रोल को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है और वो थोड़े से घबराए ज़रूर हैं। और उसके बाद अब अगर डील हो रही है तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती पे माफ़ी की खास्तगार होगी, बजाय कि नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या JUI अपनी बारी लगवाने के लिए आगे बढ़ रहे हों। ये थोड़ी सी मैं वजाहत चाहता था, और अच्छा। ये मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग जरूर हो गई है। अच्छा, लेकिन सलमान आबिद साहब लास्ट 30 सेकंड्स में कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आपके नजदीक यही है कि हर जमात इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की ही गुड बुक्स में आना चाहती है। देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूं, आपके प्रोग्राम में बार बार कहता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी है और PMLN भी खड़ी है। उसमें ख्वाजा आसिफ भी हैं, राना तनवीर भी है, शहबाज शरीफ भी है और बहुत से लोग हैं जो PMLN के प्लेटफॉर्म से एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी इस्लामाबाद में एक खबरें गर्दिश कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब की एक बड़े अहम बंदे से मुलाकात हुई है। तो इसलिए ये कहना कि जी PMLN या पीपल्स पार्टी या JUI इस्टेब्लिशमेंट की सियासत से पाक होकर सियासत कर रहे हैं, कम से कम इससे बड़ा सियासी लतीफा तो पाकिस्तान की सियासी अभी इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है उसमें नहीं मिलेगा आपको। जी 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 जी, अगर नादिया मैं इसमें कुछ ऐड कर सकूं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, इससे आपको अंदाजा नहीं है कि अगर जिस तरह इमरान, हमारे यहाँ बदकिस्मती से पार्टी लीडर्स ही पार्टी होते हैं, जिस तरह इमरान खान के बाद PTI का वजूद नहीं है, इसी तरह नवाज शरीफ की बात से सरताबी करके भी नून लीग में कोई नहीं रह सकता, जो कि बुनियादी तौर पर एक गलत बात है। जिस स्टांस पर नवाज शरीफ खड़े हैं, फर्ज कीजिए सलमान आबिद साहब की बात दुरुस्त होती है और वो अपना स्टांस चेंज करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज की सियासत करते हैं, तो लोगों के जहन में जो गुज़िश्ता 3 साल में शऊर पैदा हो गया है, वो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा होगा कि वोटर अगर वो बदलना चाहेंगे भी तो वोटर उनको वोट को इज्जत देने पर मजबूर करेगा। ये आप कहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वरना इसके ऊपर मैं बड़ी आर्ग्यूमेंट करती अमार आपसे भी। हमने अपनी सियासी तारीख में, जितना तारीख भी बताती है, हमें कभी ऐसा देखा नहीं। इस वक्त जितनी भी जमातें हैं वो जो स्पेस मांग रही थी शुरू में, जो इन्होंने कहा था PDM के प्लेटफॉर्म से, वो लगता था कि कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये कारवां चला तो समझ में आया कि नहीं, ये भी वहीं जाकर शाखसाने मिल रहे हैं। मुलाकातें भी होती हैं और कुछ ढकी छुपी भी होती हैं, जिसका जिक्र सलमान आबिद साहब ने भी किया। लेकिन इंशाल्लाह फिर नशिस्त रखेंगे आपके साथ इस पर बात करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।